बिस्मिल्लाह। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। अगर खंजर नहीं बताएगी ना कि किसको कत्ल किया मासूम बेगुनाह को, तो यहाँ से आस्तीनों से खून निकलेगा, कातिल की आस्तीनों से, तो वो बताएगा कि हाँ भाई ये कातिल है। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर है जो हमारी इस हालत के ऊपर, हमारे अदलिया के ऊपर और हमारी इंतज़ामिया के ऊपर, हमारी हुक्मरानों के ऊपर 100% सादिक आता है। फिर दोबारा इस शेर को पढ़ता हूँ, गौर कीजिए। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। 7 साल गुजर गए, सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया के मीडिया ने पेश किया, फिल्म बन गई। वो मशरिक़ और मगरिब और यूरोप और अफ्रीका और एशिया, जापान और उससे आगे तक सारी दुनिया के अंदर ये फिल्में बन गई। आज तक महफूज हैं, एक एक लम्हा महफूज है। और टारगेट बना के असल गोलियां जो हैं वो चली और यहाँ 14 लाशें तड़पी, जिनके अंदर औरतें भी। दुनिया का हर कानून कहता है बच्चों को और औरतों को मैदान जंग के अंदर भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये इतने जालिम थे और वो निज़ाम इतना जालिम है। फ़िरौन जो है वो तो बदनाम है। आज अगर वो ज़िंदा होता या जो लोग ज़िंदा हैं तो उनको देखना चाहिए कि फ़िरौन ने इतना कत्लेआम भी किया है कभी। वो करता था एक ख़ास जिनसे उनको डर था कि बनी इसराइल का जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको मार दो। जिसको अल्लाह ने बचाना था, जिसके हाथों से उसको ज़वाल आना था, वो अल्लाह ताला ने बचा भी लिया, बल्कि उसके घर के अंदर उसको पाला पोसा, महल के अंदर। ये जंगों के अंदर भी कानून है बैनुल अक़वामी कि नाहक किसी का खून बहाना जायज़ नहीं। कुरान ने भी कहा, मन क़तला मोमिनन मुतअम्मिदन, जो आदमी जान बूझ कर किसी मुसलमान को कत्ल करता है, बल्कि आपके मुसलमानों के खून के बराबर है। वो गैर मुस्लिम जो ज़िम्मी बनकर अपने आप को हमारे मुल्क में रखे। यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, और इनको ज़िम्मी हम कहते हैं। इसी तरह से वो सारे लोग जो कि तालीम हासिल करने के लिए, सैर व सियाहत के लिए दूसरे मुल्कों से यहाँ आएँ, तिजारत के लिए आएँ या सफ़ीर बनकर आएँ, तो उनकी वो गैर मुस्लिम होंगे, लेकिन उनका खून मुसलमानों के खून के बराबर, उनके जात वाल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और इस्लामी जो हुकूमत है, मुसलमानों की हुकूमत और मुल्क, वो ज़ामिन होगा उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की, उनके अमलाक की, उनकी जायदादों की, उनके माल की, हर शय की हिफाजत करें, उनके मकानों की, उनकी ज़मीनों की। और जो हुकूक़ इस सिलसिला में एक यहाँ के मुसलमान के हैं, वही हुकूक़ बग़ैर कमी बेशी के गैर मुस्लिमों के हैं। लेकिन ये अजीब अदलिया है, इसको हम अदलिया के हैं। वही कत्ल भी करे हैं, वही ले सवाब उल्टा, कि कातिल भी वो हैं और सवाब भी हासिल कर रहे हैं। ये अदलिया नहीं मेरी नज़र में। और हकीकत शनाख्त, जो भी हकीकत भी नज़र है, उसके अंदर ये बुच्चड़ खानों से भी बदतरीन कत्ल गाहें। यहाँ इंसानों की जान और माल इन अदालतों के अंदर नीलाम होते हैं। यहाँ खून के, इज़्ज़तों के सौदे होते हैं। चंद टक्कों की खातिर अदलिया से, हुक्मरानों से कहो, पूछो, इतना माल दौलत समेटते हो, हराम की दौलत, उसकी खातिर
کیا تم نے سونے کے لقمے ڈالنے ہیں؟ کیا تم نے سونے کی روٹی کھانی ہے؟ اور تمہارے سامنے کئی آئے اور کئی گئے، وہ سونے کے اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے محلات سونے کے بن گئے ہیں، وہ ہمیشہ فَإِن بِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر تم مر جاؤ تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو کچھ ظالموں میں سے مر گئے ہیں، کچھ ذلیل ہو رہے ہیں۔ ذلیل، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جہنم میں بھی کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک وہاں کا جو داروغہ ہوگا جہنم کا، اسے کہیں گے کہ مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، تو کہا جائے گا نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہو گے نہ مرو گے، زندہ رہو تاکہ ذوق چکھتے رہو۔ تو یہ چکھ رہے ہیں، اور یہ دنیا کا عذاب ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو جو حرام کی دولت تم نے جمع کی، جس دولت کی خاطر تم نے ناحق معصوموں کا، بے گناہوں کا خون بہایا، وہ دولت تو یہیں رہ گئی، اور تم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو۔ دنیا میں تمہاری کیا عزت ہے جو تم نے یہاں شداد کی جنتیں بنائی تھیں، تمہارے جو 3-3 4-4 گاؤں اجاڑ کر وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر اپنے محل بنائے تھے، لیکن دیکھ لو کہ تمہارے محلات میں کوئی اور بس رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جان کے آپ کو ابھی تک پھانسی نہیں ہوئی تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے جلتے رہو۔ اس سے بڑھ کر تمہیں کیا عذاب ہونا چاہیے، کیا عذاب چاہیے تمہیں؟ اور اس کے اندر وہ سارے ظالم جنہوں نے گولی چلائی، جنہوں نے چلوائی، اور جن ججوں نے کیس کو خراب کیا، جن وکیلوں نے ظالموں کی وکالت کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ وکیل ہر ایک کو مل جاتے ہیں، قاتل کو بھی مل جاتے ہیں، مقتول کو بھی مل جاتے ہیں، اسے بھی کھاتے ہیں، اسے بھی کھاتے ہیں۔ انصاف کہاں سے؟ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ کہاں سے انصاف آئے گا؟ تو لہذا یہ لوگ جو ہیں ان کو دنیا کے عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آج وقت ہے کہ معافی مانگو ان مظلوموں سے، ان کے بچوں سے، ان کی بیواؤں سے جن کو تم نے زخم لگائے، 100 سے زیادہ بندے تم نے زخمی کیے، اپاہج کر دیے، کسی کی ٹانگ کام کی نہ رہی، کسی کے بازو ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے، کسی کے ہاتھ خراب ہو گئے، کسی کی نظریں چلی گئی، اور وہ بوڑھے بھی ہو رہے ہیں اب۔ ان کے گھروں میں جتنا پریشانی تم نے پیدا کی، ان کو جتنا تم نے رسوا اپنی نظروں میں کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں مارے گا بھی۔ یہ وہی تمنا ہے تمہاری جو جہنم میں کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو موت دے دے۔ مالک وہاں کا داروغہ کہے گا کہ نہیں، موت نہیں ملے گی، کیونکہ پھر تم جمادات کی طرح ہو جاؤ گے، پتھروں کی طرح۔ تو پتھر کو تو آگ میں ڈالو یا ٹھنڈک میں ڈالو، اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ عذاب کے لیے حیات ضروری ہے، تمہارا بھی زندہ رہنا ضروری ہے۔ تمہیں یہاں بھی زندہ جب تک اللہ چاہے گا ذلیل اور رسوا کرے گا۔ تم ذلیل، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہے؟ تم جہاں رہتے ہو محلات کے اندر، ان محلات جس ملک میں رہتے ہو وہاں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اگر کبھی اپنے گھر سے باہر نکلو تو سارے صحافی تمہارا پیچھا کرتے ہیں، میڈیا تمہارا پیچھا کرتی ہے، فلم تمہاری بناتی ہے۔ تم اتنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ فرماتا ہے کہ مت گمان کریں ظالم کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، ہم اس لیے مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اثما کہ کچھ اور کمی ہے تو گناہ اور جرائم کر لیں، اپنے نامہ اعمال کو اور سیاہ کر لیں، اپنے چہروں کے اوپر اور سیاہی مل لیں، تاکہ دنیا کا ہر انسان حیوان اپنے بیگانے ان کو دیکھیں، عبرت پکڑیں۔ فرعون کے بارے میں قرآن میں آ گیا الیوم ننجیک ببدنک، فرعون تیری ہم نے بدن کو باقی رکھنا ہے، آج بھی وہ باقی ہیں۔ فرعونہ مصر، احرام جن کو کہتے ہیں مصر کے اندر، آج بھی ان کی لاشیں جو ہے، اور اصل فرعون وہ جو ایک فرعون معروف مشہور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والا، اس کی لاش بھی محفوظ ہے۔ کیوں؟ الیوم ننجیک ببدنک لتکون آیۃ لمن خلفک،
کہ ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے کہ یہ تھا وہ شخص جس نے ناحق بچوں کو ذبح کیا، جس نے بنی اسرائیل کو ناحق مارا اور ان کے اوپر طرح طرح عذاب الہی بن کے عذاب نازل کرتا رہا۔ اللہ نے تمہیں بھی مارنا جلدی جلدی نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہماری دعائیں ہیں کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، تم اندھے ہو کے رہو، بہرے ہو کے رہو، اور تم چلتے پھرتے مردے نظر آؤ، اور تم چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاؤ۔ اللہ ان تمام ججوں کو، ان تمام حکمرانوں کو، ان تمام آفیسرز کو، پولیس کے ہوں یا دوسرے ہوں، اللہ ان سب کو ہمارے سامنے زندہ رکھے، ان کو بوڑھا کرے، ان کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کرے اور ان کو اندھا کرے، اور دنیا ان کا عبرت کا نظارہ کرتے رہے، دیدہ عبرت دیکھے اس کو، تاکہ آیت لمن خلف کا، تاکہ پیچھے ظالم آنے والے ان کے لیے یہ نشانی بن جائے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ مت خیال کرو کہ ان کا گناہ ہوتا تو اللہ پکڑ لیتا۔ کیسے پکڑ لیتا؟ یہ اللہ نے تمہارے مشورے سے تو نہیں کام کرنا، اللہ تعالیٰ کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہے کہ ابھی ان کو میں پکڑوں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے اس لیے ان کو مہلت دی ہے تاکہ کچھ اور جرائم بھی آ جائیں، ان کے نامہ اعمال میں اگر کوئی جگہ جو ہے ابھی سیاہ نہیں ہوئی تو وہ بھی سیاہ ہو جائے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو عبرت کا نشان بنا رہا ہے۔ ان محلات میں تلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم، یہ ہیں ان کے محل، یہ قرآن نے کہا تلک مساکنہم، ان کے محل، عبرت ہے دنیا والوں تمہارے لیے، یہ ان کے مساکن ہیں، ان کے محل یہ ہیں، لم تسکن من بعدہم، پھر کوئی بسا نہیں ان کے اندر۔ اب وہاں سیکورٹی گارڈ ہیں، نوکر چاکر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، موجیں وہ کر رہے ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے سوچا تھا ان کی قسمت میں کچھ نہیں، اللہ نے ہر شے کو سے محروم کر دیا، اور اب یہ ان کے جو ملازم ہیں وہ مزے کر رہے ہیں۔ یہ عبرت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کمزور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نالا، رونا۔ ہم رو سکتے ہیں، ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، یا اللہ تو قادر ہے، تو عاجز نہیں، ہم عاجز ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری دعاؤں میں پتہ نہیں کیوں نہیں تاثیر، لیکن یا اللہ تو عادل ہے، تو انصاف کرے گا اور کر رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دنیا اگر آنکھیں بند کر رہی ہے تو بند رکھے، آج نہیں تو کل کھل جائیں گی۔ آج کا یہ منظر ہے، قیامت کا منظر جو ہے اس کو تم سوچ لو کہ وہاں کیا کیا ہوگا، کیا کیا نہیں ہوگا، کیا کیا رسوائی نہیں ہوگی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ہاتھوں کو کاٹیں گے، ہائے ہائے ہائے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کے ساتھ دوستی نہ کرتا، مظلوموں کا ساتھ دیتا۔ میں نے مظلوموں کو ساتھ نہیں دیا، میں نے ظالموں کا ساتھ دیا۔ وہ سارے وکیل، وہ تمام آفیسر، وہ سارے حکمران جنہوں نے ظالموں کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور ان مظلوموں کی آہوں کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ان کی یتیموں کی، ان کی بیواؤں کی، ان کے بڈھے ماں باپ کی، جو روتے روتے 7 سال گزر گئے، 7 سال ہو گئے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ انصاف ہوتا ہے؟ اتنا ڈیلے ہونے کے بعد تو بالفرض سب کو پھانسیاں ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی انصاف نہیں ہوگا۔ انصاف تو ہے جو فٹافٹ جلدی جلد، کیا صحابہ کرام، کیا انبیاء کرام، ان کی عدالتوں میں کوئی مثال ہے؟ اتنے عرصہ، طویل عرصہ یہ عدالتوں میں چکر چلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، اور الٹا وہ جو ان مظلوموں کی بات کرتا ہے اس کے وارنٹ گرفتاری کے، کہ جب آئے اس کو گرفتار کر دو۔ کا ساتھ دینے والے اور ان کا دفاع کرنے والے، وہ تمام جاگیردار، سرمایہ دار، وہ تمام آفیسرز، وہ تمام وزراء، وہ تمام امراء، وہ تمام تاجر، وہ تمام وکیل، وہ تمام جج، وہ تمام آفیسرز، ان سب کو میری عاجزانہ درخواست ہے کہ ڈرو سے جو وقت ہے آنے والا،
تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی اور دے دی ہے، تمہیں ابھی تک نہیں پکڑا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چھوٹے نہیں ہیں، اس کا قانون جو ہے ہر قانون سے بالا تر ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند تر ہے۔ وہ جب پکڑے گا نا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے، وہ پکڑے گا، یہ اس کی مرضی ہے کب پکڑتا ہے، وہ پکڑے گا۔ لہذا ان تمام جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ ان میں نام نہاد علماء بھی ہیں، نام نہاد مشائخ بھی ہیں، ان میں نام نہاد مذہبی لوگ بھی ہیں، ان کے اندر وزیر مشیر بھی ہیں، اور ان کے اندر سیاستدان بھی، حکمران بھی ہیں۔ ان تمام لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں، تم نے بڑے لوگوں کو، بے گناہوں کو گولیاں مار دی، مجھے بھی مار دو، کیا فرق پڑے گا؟ خاص کم جان جہاں پاک، جتنے تنکے اڑیں گے اتنی صفائی ہو جائے گی۔ تو ہم بھی وہ تنکے ہیں جنہوں نے ویسے دنیا کے اندر، ہمارا کیا کام ہے، کیا ہمارا آنے کا کوئی جواز ہے، رہنے کا، زندہ رہنے کا جواز کیا ہے؟ ہمیں تو مر جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو جن کے پاس ذرا بھی کوئی اختیار ہے، وہ تمام وکیل جو کہ ایسے مجرموں کا ساتھ، قرآن کہتا ہے لا تکن للخائنین خصیما، یہ جو خائن لوگ ہوتے ہیں، یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، جرائم پیشہ ظالم لوگ، ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو۔ وکیلوں اپنے گریبان میں جھنکو کہ تم کن کی وکالت کر رہے ہو، کن کو بچانے کے لیے، ٹکوں کی خاطر، کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے بچوں اور نسلوں کو حرام کھلا کھلا کے ان کو بھی ایسے ہی بنائیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو جو حرام کے رزق سے پرورش پاتا ہے، وہ جنت پر حرام ہے، ایسا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ میں ان تمام طبقات سے جو کہ ظلم کا ساتھ ابھی تک دے رہے ہیں، یار 7 سال، توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، یہ 7 سال گزر گئے، انصاف، آواز تو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ لہذا ان سب کو میں یہ کہتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا انسان، ایک معمولی سا انسان، ایک گناہگار انسان، میری یہ درخواست ہے۔ وہ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، جو کہہ رہا ہے اس کی بات تو سن، کون کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دے، کون کہتا ہے اچھا ہے برا ہے اس کو چھوڑ دے، جو کہہ رہا ہے اس بات کو تو غور سے سن، اگر اچھی ہے تو لے لے، اگر نہیں اچھی تو اس کو ریجیکٹ کر۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ میرے جذبات ہیں اور یہی میری دعائیں ہیں، یہی میری تمنائیں ہیں۔ موت آنی ہے، بہت سے مر گئے، باقی جو ہیں بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے موت۔ تو وہ جو عدالت ہے، اسی سے تو ہمیں ایک صبر ملتا ہے، اسی عدالت سے تو ہمیں ایک ہمت ہوتی ہے کہ چلو کوئی عدالت تو ہے نا جس کے اندر بے لاگ انصاف ہوگا، وہ مالک یوم الدین وہاں انصاف کرے گا، وہاں یہ جھوٹ بولنے والے جج بھی نہیں ہوں گے، وہاں خیانت کرنے والے، جھوٹے کیس بنانے والے وکیل بھی نہیں ہوں گے، وہاں کوئی ایسی پولیس بھی نہیں ہوگی جو رشوت کھانے والی ہو، وہاں اگر کوئی ہوگا تو ملائکہ۔ اور ان وکیلوں کی خاطر ایسے میدان محشر میں یہ بھی ہوں گے، لیکن یہ جو دنیا میں بہت زیادہ بولتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، ان کے منہ کے اوپر ہم مہر لگائیں گے، چپ، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ پیر بولیں گے۔ گنے چلاتے تھے، ہاں، کس پر گولیاں چلاتے تھے، دوڑتے تھے مظلوموں کے پیچھے مارنے کے لیے، ہاں جی، دیکھو سورہ یاسین میں ہے کہ نہیں، نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر ہم مہر لگائیں گے، چپ، خاموش، بک بک نہ کر، اے وکیل صاحب، اے فلاں صاحب، اے خطیب صاحب اور فلاں صاحب، چپ رہ۔ چپ رہنے کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بول ہی سکیں گے، بس ہمارے اشتہاد ہے کام نے،
وہاں بھی منہ سلا ہوا ہے نا بھائی، یہ قیامت کا منظر ہے، منہ سلا ہوا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. ان کے ہاتھ بولیں گے جن سے گولیاں مارتے رہے مظلوموں پر، ان کے ہاتھ بولیں گے جن سے یہ گنے چلاتے رہے عورتوں پر، بچوں پر. ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے کہاں یہ بھاگتے تھے، کس بے گناہ کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے. ہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے، ہم خود شامل تھے، لیکن قدرت نے بہرحال کچھ تڑپنے اور رونے کے لیے ہماری قسمت میں تھا. ناداں جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب. قسمت میں تھی مرنے کی تمنا کوئی دن اور، ہماری قسمت میں تمنا تھی کہ ہم کچھ اور دن رو لیں اپنے جانے والوں کو. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد.